बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल दिलों के बंधन, उम्मे मरियम शेख, किस्त नंबर 36। मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग इसके साथ ही इसका दूसरा जो है वो 2 पार्ट है वो अगर सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करें ताकि मुझे पता चले, ठीक है। वरना मैं चाह रही थी कि इसके दरमियान में एक और नावल अपलोड करूँ, उसके बाद इसको दोबारा से स्टार्ट करें। वलीमा सेरेमनी स्पेशल एपिसोड, ठीक है। वो सर झुकाए डॉक्टर को स्ट्रेचर लगाते हुए देख रहा था। डॉक्टर ने बैंडेज करने के बाद गॉगल्स उतारे और मेडिसिन लिखकर पर्चा मीर सबकतगीन की जानिब बढ़ाया। मीर साईं, मेडिसिन लिख दी है, ज़ख़म काफ़ी गहरा है, कुछ दिन एहतियात करना होगी। प्रॉपर मेडिसिन लेंगे तो जल्द ज़ख़म भर जाएगा। डॉक्टर साहब हदायत दे रहे थे। मीर सजावल बेजारी से उठकर बाहर निकला और गाड़ी में बैठ गया। कितना समझाया था, फिर ओवर रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत थी। तुम भी अजीब इंसान हो। मीर सबकतगीन इसके बराबर बैठते हुए खफगी से बोला। ताने तशने की हद तक तो ठीक है, मगर वो शादी के दूसरे ही दिन तलाक की बातें कर रही है। मेरा दिमाग ख़राब नहीं होगा तो? मीर ने उखड़े लहजे में कहा। वो कहेगी, ज़ाहिर है अपनी फ्रस्ट्रेशन वो किसी तरह तो निकालेगी। तुम्हें ज़िक पहुँचाने के लिए यही सब कुछ करेगी, मगर तुम्हें सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। मीर सबकतगी ने इसको समझाने की कोशिश की। मुझे सब कुछ गवारा है, लेकिन ये तलाक वाली बात अगर इसने दोबारा की, इसको तो मैं खुद शूट कर दूंगा, और ख़ुद को भी। वो बिगड़ कर बोला, तुम्हें समझाना जो है शेर लाने के बराबर है। अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, वो लोग हवेली पहुंच चुके होंगे। मीर ने हंगार भरा और गाड़ी से उतरकर तेज़ी से अंदर चला गया। मीर को सरताज की फ़िक्र सता रही थी, जो इसके जारहाना रवैये पर खौफजदा हो गई थी। वो रूम में पहुंचा तो सरताज सोफे पर सर झुकाए बैठी थी। इसकी आंखों से आंसू जा रहे थे। मीर धीरे कदमों से चलकर इसके पास आया और दोजानो ज़मीन पर बैठ गया। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। कसम से बहुत शदीद गुस्सा आ गया था। वो शर्मसार हो रहा था। जरताज ने नम पलकें उठाकर इसकी तरफ देखा, फिर चेहरा दूसरी जानिब मोड़ लिया। जरताज ने खुद को कुछ भी गलत कहने से रोकने की हत्तुल इम्कान कोशिश की थी। प्लीज़ जल्दी से मुंह ठीक करो, प्रॉमिस अब कभी गुस्सा नहीं करूँगा। इसने जरताज का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके रुखसारों पर फिसलते आंसुओं को लबों से चुन लिया। जरताज ने खफगी से इसे देखा। माय प्रिंसेस, आपने तो आंसुओं की बारिश में मेकओवर का सत्यानाश कर दिया। इस तरह रोई हो जैसे मैं मर गया था। मीर इसके फैलते हुए शेड्स पर अफसोस करते हुए बोला। जरताज ने दहल कर इसकी तरफ देखा। दिलबर साईं, ऐसे ना देखो, कहीं फिर से प्यार ना हो जाए। मीर शरारत से इसके चेहरे पर झुका। जरताज ने घबरा कर पलकें झुका लीं। मैं इस उली की पट्टी बिटूशन को बुलाता हूँ, मेरे तैयार होने तक वो टचिंग कर देगी, इसने उजलत में कहकर कॉल मिलाई। जरताज तासुब से इसके खून आलूद कपड़ों को देख रही थी। वो दोनों फ़ोटो सेशन के बाद आज जब पंडाल में पहुंचे तो इन पर उठने वाली हर एक निगाह सताइशी थी। इन दोनों की जोड़ी कमाल लग रही थी। हर निगाह में हसरत और रश्क था। मीर सजावल ने जरताज के साथ चलते हुए इसकी कमर के गिर्द बाजू हमायल किए हुआ था। ज़रीना और मोहम्मदीन के चेहरे खुशी से झगमगा रहे थे, जबकि फ़ायज़ा बेगम के लिए यह मंजर इंतहाई नागवार था। वह दोनों एक साथ चलते हुए स्टेज तक पहुंच गए थे। मीर सजावल ने जरताज का हाथ थाम कर स्टेज का स्टेप चढ़ने में मदद दी। ब्लैक शलवार सूट पर फॉन कोट पहने, नफासत से सेट किए गए सिल्की बालों में अपनी जिगर जिगर करती आंखों से मीर सजावल इसके ख्वाब सजाने वाली कई ख्वाहिशमंद दिलों की धड़कनों को मुंतशिर कर गया था। वसी और इस स्टेज पर लोगों का हजूम लगने लगा, मगर फ़ौरन ही फ़ायज़ा बेगम की हिदायत पर वीआईपी शख्सियात की बेगमात के लिए स्टेज पर से सबको हटा दिया गया। एक के बाद एक सबको दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद दी और तहाइफ दिए। सभी के जुमलों में दोनों के लिए तारीफ़ी कलमात थे। मीर सजावल की वालहाना नज़रें गाहे बगाहे जरताज के चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। दिलबर साईं, मेरे मासूम दिल पर सादगी में इतना सितम ढाती थी, ये जलवे तो इस पर बिजलियां गिरा रहे हैं। मीर ने सरताज के बेहद करीब सरगोशी की थी। जरताज ने घबरा कर इधर उधर देखा। कल रात तो मेरा इंतज़ार नहीं किया था और पहली गलती समझकर मैंने माफ़ भी कर दिया था, मगर दोबारा माफ़ी नहीं मिलेगी। इसने फिर शरारत से गमगीर सरगोशी की। जरताज की पलकें लरजने लगी। मीर साईं, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? चोट कब लगी? एंट्री के वक़्त ही उन्होंने मीर का हाथ देख लिया था। स्टेज पर पहुंचकर फ़िक्रमंदी से इस्तिफ़ादा किया। रानिया भी इनके पीछे हैरान परेशान खड़ी थी। आपकी बहू ने मुंह दिखाई का तोहफ़ा दिया है, इनका भी तो हक बनता था ना। मीर मुस्कुराहट दबाकर बोला, हद हो गई, माँ को कितना सताओगे? इसके पीछे खुद तो पागल हो रहे हो, साथ हमें भी कर रहे हो। फ़ायज़ा बेगम ने शोला बार निगाहों से जरताज को घूरा। खैर है अम्मा, मामूली ज़ख़म है, सुबह तक ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो, मैं जेंट्स की तरफ जा रहा हूँ। वो लापरवाही से बोला। रानिया, तुम मेरी दिलबर का ख्याल रखना। इसने रानिया को तनबीह की। ओके भाई। रानिया इसकी फ़िक्रमंदी पर बेसाख्ता हंस पड़ी। हो ना हो मीर की लम्हा ब लम्हा बढ़ती दीवानगी पर फ़ायज़ा बेगम की जान जल गई।
مجھے واپسی میں دیر ہو جائے گی، لیکن پورا یقین ہے تم آج میرا انتظار ضرور کرو گی۔ میر سجاول نے براہ راست کہا۔ میر سجاول کی التجائیں امیز فرمائشوں پر زرتاج کی ہتھیلیاں تر ہونے لگی تھیں۔ وہ دلکش مسکراہٹ اچھالتا اسٹیج سے اتر کر جینٹس سائڈ پر چلا گیا تھا۔ پنڈال کے سامنے کھڑی رخسانہ بیگم اور سمینہ بیگم کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ ماضی کے کئی خوشگوار اور تلخ مناظر ایک ساتھ نظروں میں گھوم گئے تھے۔ صفدر شاہ انہیں انٹریس پر چھوڑ کر خود جینٹس پوشن کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ دونوں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی پنڈال میں داخل ہو گئی۔ مہمانوں کی طرح چیئر سنبھالنے کی بجائے ان کا رخ اسٹیج کی جانب تھا۔ وہ جیسے ہی اسٹیج کے نزدیک پہنچی، فائزہ بیگم کی نظریں ان دونوں پر پڑیں۔ اپنے مزاج کے خلاف فائزہ طویل عرصے بعد انہیں دیکھ کر والہانہ ان کی طرف لپکی تھی۔ رخسانہ، سمینہ کیسی ہو؟ 20 سال بعد مل کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ فائزہ بیگم خوشگوار حیرت سے ان کے گلے ملی۔ فائزہ، تم ابھی بھی اتنی خوبصورت ہو، مجھے تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا ہم 20 سال بعد مل رہے ہیں۔ فائزہ بیگم کا انداز ستائشی تھا۔ بس ذرا سی موٹی ہو گئی ہیں۔ فائزہ بیگم ہنس پڑیں۔ اتنا تو چلتا ہے، خیر سے بیٹا شادی شدہ ہو گیا ہے۔ رخسانہ بیگم نے حصہ لیا۔ آ جائیں، بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ فائزہ انہیں اسپیشل گیسٹس کے طور پر خاص سیٹ کیے گئے حصے کی طرف بڑھیں۔ زینب نہیں آئی؟ ان کو بھی لے آتی ہیں۔ فائزہ بیگم نے صوفہ سنبھالتے ہی زینب کے بارے میں پوچھا۔ وہ کہیں نہیں جاتی، وجہ تو تم جانتی ہی ہو، رخسانہ دھیمے لہجے میں بولی۔ تم لوگوں نے دوبارہ اس کی شادی کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تمہیں کیا لگتا ہے ہم نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ معظم شاہ کے بابا نے بہت کوشش کی تھی، کئی رشتے بھی آئے، مگر وہ مانی ہی نہیں، رخسانہ بیگم نے سردی سے کہا۔ وہ بے وقوف ہے، نکاح ہی تو تھا، چاہتی تو دوبارہ گھر بسا کر نئی زندگی کا آغاز کر لیتی، خام خواہ روگ لگا کر بیٹھی ہے، فائزہ بیگم تعصب سے بولی اور سامنے کھڑی رانی کو سر کے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ رخسانہ، یہ رانیہ ہے، غضنفر بھائی کی بیٹی۔ رانیہ نے دونوں کو سلام کر کے ہاتھ ملایا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، ادھر بیٹھو بیٹا میرے پاس۔ رخسانہ نے پرشوق نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ رانیہ ان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ بالکل اپنی ماں جیسی ہے، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ رخسانہ بیگم اسے تصور کی آنکھ سے مختوم شاہ کے برابر کھڑا دیکھ رہی تھیں۔ رانیہ، یہ شاہ پور سے آئی ہیں، صفدر شاہ کی بیگم ہے۔ فائزہ بیگم نے اس کا تعارف کروایا۔ مختوم شاہ کی والدہ؟ رانیہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ اسے گریسفل رخسانہ بہت اچھی لگی تھی۔ رانیہ کو ان کے لمس میں ممتا کا بھرپور احساس ہوا تھا۔ میں نے سنا ہے تم نے معظم شاہ کی شادی سندس کی بیٹی سے کی ہے۔ فائزہ بیگم کا انداز سرسری مگر تجسس سے بھرپور تھا۔ ہاں، وہ میرے لیے سندس کی بیٹی نہیں، میری بہن کی بیٹی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ معظم شاہ کی پسند بھی۔ رخسانہ بیگم بولی۔ ویسے بڑی بات ہے سمینہ، تم نے بھی مثال قائم کر دی، دیور کی اولاد کو سکی اولاد کی طرح دل سے لگا کے رکھا ہے۔ فائزہ بیگم مزید بولی۔ میں نے کبھی اسے دیور کی اولاد سمجھا ہی نہیں، تیمور بھی میرے لیے میری اولاد جیسا ہی تھا، تو اس کی بیٹی مجھے کیوں نہ عزیز جان ہوتی۔ سمینہ بیگم دھیرے سے نم ہوتے لہجے میں بولیں۔ فائزہ بیگم ہنگار بھر کر رہ گئی تھیں۔ مجھے میر سائیں جیسے پاگل جذباتی انسان کے ساتھ مس بہیو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس طرح تو وہ بار بار خود کو نقصان پہنچائیں گے اور میں سب کی نظروں میں قصوروار بن جاؤں گی۔ اس نے فکر مندی سے سوچا، مگر جب میں اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکی تو میر سائیں کو بھی اپنی جیت کا جشن کیوں منانے دوں؟ جب تک ممکن ہوگا ایسے ہی ستاؤں گی۔ بگڑے امیر زادے کی یہی سزا ہے کہ میرے وجود سے انہیں کوئی خوشی نہ ملے، زندگی بھر انہیں میری وہی محبت پانے کے لیے تڑپتے رہیں۔ یا اللہ، کیسے گزرے گی زندگی؟ میرا رویہ ان کے ساتھ پہلے جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ بے رخی ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ان کی تکلیف سے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے بے بسی سے سوچا۔ وہ نیند سے بوجھل آنکھوں سے چت لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ صبح کے 5 بجے تھے، میر اب تک نہیں لوٹا تھا، مگر وہ لاشعوری طور پر اب تک اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آج کے دن میں رونما ہونے والے دونوں ناخوشگوار واقعات کو سوچ کر اس کی جان ہلکان ہو گئی تھی۔ تبھی میر سجاول آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ چلو بیٹھ کر نہ صحیح لیٹ کر ہی صحیح، بیگم صاحبہ نے ہمارا انتظار تو کیا۔ میر نے روم میں قدم رکھتے ہی بھرپور کہکہ لگایا۔ دلبر سائیں، اب تک جا کر آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ دائیں بائیں تکیے پر جما کر جھکا ہوا تھا۔ اس کی گرم سانسوں سے زرتاج کا چہرہ جھلسنے لگا۔ میر سائیں کی سانسوں سے اٹھتی کڑوی ناگوار بو پر زرتاج نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ناک پر جمایا۔ زہریلی بو میر سجاول کے مخصوص پرفیوم کی دل فریب خوشبو پر حاوی ہو رہی تھی۔ جو دل کے قریب ہوں، بے حد عزیز ہوں، ان کی برائیاں بھی چاہنے والوں کی نظروں میں اچھائیاں بن جاتی ہیں۔ میر نے اس کی ناگواری سے منہ پر ہاتھ رکھنے پر چوٹ کی تھی۔ میر صاحب، اب تو نہ آپ عزیز ہیں اور نہ آپ کی برائیاں، اس لیے مجھ سے امیدیں وابستہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں وہ پرانی زرتاج نہیں جو آپ کی برائیوں کو بھی خندہ پیشانی سے
قبول کر لیتی تھی۔ ناپسندیدہ ہونے کے باوجود بھی آپ کے گندے شوق کو دل سے لگایا ہوا تھا۔ زرتاج تنک کر بولی، مجھے جب قبول کر لیا ہے تو میری برائیوں کو بھی قبول کرو۔ منہ کیوں بنا رہی ہو؟ میر اس کے برابر میں لیٹتے ہوئے بولا۔ وہ کوہنی تکیوں پر رکھائے ہتھیلی پر سر رکھ کر زرتاج کے ناگوار تاثرات دلچسپی سے بغور دیکھ رہا تھا۔ آپ کو قبول کرنا میری مجبوری تھی، آپ کی برائیاں قبول کرنا میری مجبوریوں میں شامل نہیں۔ اب آپ فوراً مجھ سے دور ہو جائیں ورنہ میں اس کمرے سے چلی جاؤں گی، زرتاج نے دو ٹوک کہا۔ اور میں تمہیں جانے دوں گا؟ میر کا کہکہ برجستہ تھا۔ زرتاج چند لمحے کے توقف کے بعد ایک ہی جست میں پلٹ کر بیڈ سے اتر گئی۔ میر سجاول حیران ہوتا ہوا بیڈ سے اترا مگر بری طرح لڑکھڑا گیا۔ اس پر مدہوشی طاری ہو رہی تھی اور زرتاج کا گریز اسے شدید جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ غصے کو کنٹرول کرتا ہوا آگے بڑھا۔ زرتاج گھبرائی ہوئی کھڑی ہوئی مگر آج وہ میر کو موقع نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے میر کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر ڈریسنگ روم کی طرف دوڑ لگائی۔ میر نے اس کا ارادہ بھانپ لیا۔ وہ لمبے لمبے ڈکار بھرتا پھرتی سے اس تک پہنچا اور جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف موڑ لیا۔ جب میرا کوئی شرعی حق نہیں تھا تب بھی مجھے کوئی روک نہیں سکا، اب تو تم میری جائز اور قانونی بیوی ہو، مر کر بھی تمہیں دور رہنے کی اجازت نہیں دوں گا، اسپیشلی اپنے ولیمے کی رات۔ امپاسبل میری دلبر، اس نے سنجیدگی سے کہتے زرتاج کی دونوں کلائیاں موڑ کر پشت سے لگائیں، پھر اس کے ہونٹوں پر استحقاق سے بھرپور مہر ثبت کی۔ میر سجاول اسے بازوؤں میں بھر کر بیڈ تک لایا۔ وہ دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ زرتاج کے بگڑے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ میر نے اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹا دیا۔ نکاح سے لے کر 24 گھنٹوں کے درمیان تم نے میرے صبر کا اس قدر امتحان لیا ہے، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی تو اب تک اسے موت کے گھاٹ اتار چکا ہوتا۔ وہ بے بسی سے ہرایا تھا۔ موت کے گھاٹ اتارنے کی ہمت نہیں ہے تو اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دے، وہ ترکی بترکی بولی۔ وہ اٹک لڑائی لے رہی تھی کہ کسی طرح میر سجاول کو باز رکھے۔ ایسی کی تیسی باہر پھینکتا ہوں، اس نے مخمور لہجے میں کہتے ہوئے زرتاج کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا۔ خیریت، اتنی صبح کیسے آنا ہوا؟ کیا رات کوئی مسئلہ ہوا تھا؟ میر جعفر ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہوئے بولے۔ ملازم نے صفدر شاہ کی آمد کے متعلق پیغام دیا تو وہ جو صبح کا اخبار تھامے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے بکلا کر ڈرائنگ روم تک پہنچے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میر غضنفر سے ضروری بات کرنی تھی، سوچا ان کی شہر روانگی سے پہلے ملاقات کر لی جائے۔ راز میر سبکتگین نے ذکر کیا تھا کہ وہ لوگ آج ہی شہر واپس چلے جائیں گے۔ جی، وہ بزنس کے سلسلے میں جا رہے ہیں، ہم نے تو بہت کہا کچھ دن رک جائیں مگر رانیہ بیٹی کی پڑھائی کا بھی حرج ہو رہا ہے۔ میر جعفر نے ملازم کو اشارے سے میر غضنفر کو بلانے کے لیے بھیجا۔ بس یہی سوچ کر میں صبح ہوتے ہی چلا آیا کہ جو بات میں کرنے آیا ہوں حویلی میں ہی سب کی موجودگی میں کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ صفدر شاہ پرسوچ نظریں سینٹر ٹیبل پر مذاکرہ کرتے ہوئے بولے۔ میر جعفر ان کی سنجیدہ چہرے کو کھوج رہے تھے کہ آخر ایسی بھی کیا بات ہے جو صفدر شاہ بغیر اطلاع کیے صبح سویرے ہی چلے آئے۔ چند لمحے گزارنے کے بعد میر سبکتگین اور میر غضنفر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ صفدر شاہ نے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر ان سے مصافحہ کیا۔ میر سبکتگین لمحے میں ان کی آمد کے مقصد سے باخبر ہو گیا تھا۔ ان کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ ابھری۔ صفدر، کہو کیسے آنا ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ میر غضنفر نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے استفادہ کیا۔ میر غضنفر، آج میں تم سے کچھ مانگنے آیا ہوں، مجھے پوری امید ہے تم انکار نہیں کرو گے، مگر پھر بھی فیصلے کا پورا اختیار تمہارے پاس ہے۔ صفدر شاہ نے تمہید باندھی۔ تم بولو، میں سن رہا ہوں۔ جو بھی تم مانگو گے اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور دوں گا۔ میر غضنفر صاف گوئی سے بولے۔ میں اپنے بیٹے مختوم شاہ کے لیے رانیہ بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ یہ میری ہی نہیں رخسانہ کی بھی خواہش ہے۔ دراصل کل رخسانہ نے رانیہ بیٹی کو دیکھا تو انہیں بہت پسند آئی۔ وہ کہہ رہی تھی بہت پیاری بچی ہے، میں جلد از جلد آپ لوگوں سے بات کروں۔ صفدر شاہ نے مدعا بیان کیا تھا۔ میر غضنفر اور میر جعفر ان کی غیر متوقع بات پر ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے، جبکہ میر سبکتگین مطمئن تھا۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے رانیہ کی شادی کے بارے میں سوچا نہیں ہے، اس کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری ہے، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ آپ لوگ سوچ سمجھ لیں، آپس میں مشورہ کر لیں پھر جواب دیں۔ پڑھائی کا تو یہ ہے کہ وہ شادی کے بعد بھی جاری رکھی جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور یقیناً مختوم شاہ کو بھی نہیں ہوگا، وہ مختلف سوچ کا انسان ہے۔ صفدر شاہ بولے۔ ٹھیک ہے، ہم سوچ لیں، رانیہ کی رضامندی بھی ضروری ہے، مشاورت کے بعد ہی پھر تمہیں کوئی جواب دے سکیں گے۔ میر غضنفر کو رانیہ کے لیے مختوم شاہ کا رشتہ ہر لحاظ سے موزوں لگا تھا۔ ٹیک یور ٹائم، کوئی جلدی نہیں ہے، صفدر شاہ خوشگواریت سے بولے تھے۔ اب میں چلتا ہوں، مجھے اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے، انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ صفدر شاہ چائے کا کپ رکھ کر عجلت میں بولے۔ یار ناشتہ تو کر کے جاؤ، سب کچھ تیار ہے، 2 منٹ میں لگواتا ہوں۔ میر غضنفر نے ملازم کو اشارہ کیا۔ ابھی وقت کم ہے، اگلی بار صحیح۔
صفدر شاہ نے سہولت سے انکار کیا۔ میر جعفر اور میر سبکتگین انہیں گاڑی تک چھوڑنے گئے تھے۔ ڈیڈی کیا سوچ رہے ہیں؟ میر سبکتگین واپس لوٹا تو میر غضنفر کو ڈرائنگ روم میں سوچ میں ڈوبا ہوا پایا۔ یہی کہ رانیہ کے لیے مختوم شاہ کا رشتہ بالکل مناسب ہے، مگر دل ڈر رہا ہے۔ میر غضنفر پرسوچ لہجے میں بولے، ڈر کس بات کا؟ اب سب کچھ سورس آؤٹ ہو چکا ہے کہ میں مختوم شاہ کو پرسنلی جانتا ہوں، وہ بہت اچھا انسان ہے اور رانیہ اس کے ساتھ خوش رہے گی۔ میر سبکتگین نے چیئر سنبھالی۔ میر سبکتگین، ان کا ڈر صحیح ہے، یہ ان لوگوں کی کوئی چال ہے۔ معظم شاہ کتنا ٹیڑھا انسان ہے، میں اس کی نس نس سے واقف ہوں، سب جانتا ہوں۔ وہ اتنی جلدی سدھرنے والا نہیں ہے، اپنی شکست کا بدلہ وہ ضرور لے گا۔ اس بار اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے وہ یہ پینترا کھیل رہا ہے اور ہماری کمزوری ہاتھ میں کرنا چاہتا ہے، مگر میں اسے اس کوشش میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میر سجاول متشل ہو کر بلند آواز میں بولا تھا۔ وہ بھی ناشتے کے لیے زرتاج کا ہاتھ تھامے ڈرائنگ روم میں پہنچا تھا۔ اس نے دروازے پر رک کر ان کی باتیں سن لی تھیں۔ کنٹینیو جاری